बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नैयर अली ऑफिशियल की एक और एपिसोड और आपको कहूँगी वेलकम। जनाब, आज हम बात करेंगे वज़ारत दाखिला की उस चार्ज शीट की जो कि जारी की गई है। ना सिर्फ ये कि उस धरने के ख़िलाफ़, उस आखिरी कॉल के ख़िलाफ़ जो कि पीटीआई की जानिब से जो है वो की गई, और फिर उस धरने के बाद जो है वो जो नुकसानात हुए उस पर एक रोशनी डाली गई है और गैर मामूली मराहत का ज़िक्र किया गया उस चार्ज शीट में। और अब ये बाज़ाब्ता तौर पर एक रिपोर्ट की सूरत में जो है वो सामने लाई गई है और इसमें ये कहा गया है हुकूमत की जानिब से कि गैर मामूली मराहत दी गई हैं पीटीआई को तमाम अरसे में, ख़ास तौर पे बानी पीटीआई को, और उन गैर मामूली मराहत जिसमें जो है वो ना सिर्फ ये कि बानी पीटीआई के साथ जो है वो उनके वकला की, उनकी फ़ैमिली की, उनके दीगर जो रुफ़क़ा थे सियासी, उनसे मुलाकातों का अहवाल भी बताया गया है, जो कि इस फ़ाइनल कॉल की तैयारी के लिए और फ़ाइनल कॉल के जो एग्जीक्यूशन थी उसमें जो है वो हुकूमत और जो बानी पीटीआई हैं उनके दरमियान राब्ते का पुल का किरदार अदा कर रहे थे और मैसेजिंग चल रही थी और हतमी फ़ैसले हो रहे थे। तो उस दौरान जो है वो गैर मामूली मराहत जो हैं वो बानी पीटीआई को और पीटीआई को दी गई, उसका हवाला दिया गया और ये भी कहा गया कि इसके बावजूद जो है वो पीटीआई ने ना सिर्फ ये कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की, बल्कि वो जो एक सीबीएम, जो एक अंडरस्टैंडिंग थी पीटीआई और हुकूमत के दरमियान में, उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई और संजानी में बैठने के बजाय वो डी चौक का रुख किया। फिर वो जो असलहे की लंबी चौड़ी तफसील है, भारी भरकम एम्यूनेशन जो है वो जो पहले जो है वो आरपीओ रावलपिंडी सरफराज साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया भी था, लेकिन इस वक्त जो है वो इस रिपोर्ट में उसका हवाला भी दिया गया है और काफ़ी मुश्किल नाम है उन बंदूकों के और उन भारी भरकम हथियार के जो इसमें बताए गए हैं। और इसमें कहा गया है कि स्टेन ग्रेनेड भी थे, आंसू गैस के शेल, जो उसके हवाले से जो गन है वो भी इस्तेमाल की गई, और कील जुड़ी लाठियाँ, और इसके अलावा जो गुलेलें, और उसमें जो कुछ कीलें इस्तेमाल हो रही हैं, कुछ जो हैं वो मार्बल्स इस्तेमाल हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा की गई हैं, और कुछ जो हैं वो बंदूकों की नाम भी बताए गए हैं जो यहाँ पर जो हैं वो मौजूद थी। इसके साथ साथ ये जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि इसमें मुराद सईद का नाम आ गया है अब, कि अब तरबियत याफ्ता शरपसंद थे जिनकी तादाद जो है वो 1500 से ज़ायद इस रिपोर्ट में दर्ज की गई है। और ये भी कहा गया है कि ये जो तरबियत याफ्ता शरपसंद हैं इनके साथ गैर कानूनी अफ़गान शहरी भी थे, और जो इनकी सरबराही थी वो कौन कर रहा था, इनको लीड कौन कर रहा था, वो थे जनाब मुराद सईद, जिनके बारे में ये कहा गया है कि वो एक तो ये है कि कानून के इश्तिहारी भी हैं, मफरूर भी हैं और मुजरिम भी हैं बकौल वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट के। और इस सब के बावजूद जो है वो ना सिर्फ ये कि बड़ा इंकशाफ ये किया है कि वो मफरूर थे, इश्तिहारी थे, भागे हुए थे, मतलूब थे, इसके बावजूद वो जो है वो डी चौक पे तक जो कंटेनर पहुंचा है बुशरा बीबी का, उस कंटेनर के अंदर मौजूद थे। तो ये एक ऐसी तहलका ख़ेज़ किस्म की गुफ्तगू है जिस पे सुन के सभी लोग थोड़े से दंग रह गए कि इतनी भारी भरकम इंटेलिजेंस और इतनी भारी भरकम जो हैं वो सिक्योरिटी और सारे मामलात और दावे और वादे और सिक्योरिटी के हवाले से, और वो उसके बावजूद मुराद सईद जो हैं वो ना सिर्फ ये कि वहाँ से केपीके में से चलने वाले जो एक रैली थी उसका हिस्सा थे, बल्कि वो यहाँ तक पहुँचे और पहुँचने के बाद वो यहाँ पे कंटेनर में डी चौक तक पहुँच गए, तमाम तर जो रुकावटें हैं वहाँ से गुजरते हुए, और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और वो वहाँ से फिर रवाना भी हो गए और बहिफाजत जो है वो दोबारा केपीके में भी पहुँच गए। और वज़ारत दाखिला को ये भी पता है कि वो केपीके में छुपे हुए हैं, और ये दावा भी कर रही है कि हम जो मुराद सईद हैं उनको केपीके से दोबारा गिरफ़्तार भी कर लेंगे। तो अब अगर इतना ये आसान है कि केपीके में वो छुपे हुए हैं, पता है वज़ारत दाखिला को, तो ऐसा क्या है कि हुकूमत जो है वो अभी तक उनको गिरफ़्तार करने में नाकाम है? क्या ये भी कोई अंडरस्टैंडिंग है, या फिर ये है कि हुकूमत जो है उनकी वहाँ पर चल नहीं रही, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इसमें फ़ेल दिखाई दे रहे हैं? तो ये सवालात जो हैं ये यकीनन वज़ारत दाखिला से और वज़ीर दाखिला साहब से बनते हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, क्या वजह है कि मुराद सईद जो है वो अभी तक कानून के शिकंजे में आने से जो है वो कामयाबी के साथ जो है वो बचा हुआ है, और क्या वजह है कि
وہ جو بیچارے جن 1500 شرپسندوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ آپ نے جو عام بیچارے معصوم قسم کے شہری ہیں، معصوم قسم کا ورکر ہے، وہ تو آپ کی گرفت میں ہے، وہ تو پکڑا گیا ہے، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ نہ ضمانت جوگا ہے، نہ وہ اس کو کوئی چھڑوانے کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن جو مراد سعید صاحب ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی گرفتار نہیں ہو رہے ہیں۔ بشریٰ بی بی جو کہ یہاں پر سر عام موجود تھیں، وہ بھی، ان کی جانے کی بھی ویڈیوز موجود ہیں، ان کے آنے کی بھی ویڈیوز موجود ہیں، اور وہ بھی ضمانت پر تھیں، اور اس کے خلاف جب تک وہ ڈی چک تک پہنچی تو اس وقت تک نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف درجنوں مقدمات مزید بن چکے تھے، لیکن وہ مقدمات موجود ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کو بھی اریسٹ نہیں کیا گیا، ان کو بھی جو ہے وہ سیف پیسج دیا گیا، پھر علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی سیف پیسج دیا گیا۔ تو یہ مجھے تو یہ انڈرسٹینڈنگ لگ رہی ہے، تو یقیناً سننے والے بھی اس بات کے اوپر دنگ ہوں گے کہ اتنی ساری انفارمیشن موجود تھی، اتنی ساری معلومات موجود ہیں، اتنی بھاری بھرکم سیکیورٹی موجود ہے، 3 لیئر سیکیورٹی کی موجود تھی، اور یہ لوگ کامیابی کے ساتھ واپس جو ہے وہ مانسیرا چلے بھی گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر لی، اس کے بعد کے بھی پہنچ گئے، وہاں پہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ دوبارہ یہ جو ہے وہ دعوے کرنے لگیں کہ تحریک دوبارہ شروع ہو جائے گی اور دوبارہ جاری ہو جائے گی، اور دوبارہ جو ہے وہ خان صاحب کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ 7 ستمبر کی کال بھی سامنے آتی ہے اسد کیسر صاحب کی طرف سے گزشتہ روز سوشل میڈیا پہ ہی، اور پھر وہ جو کال ہے بڑے اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ایک بار پھر کیا جو تحریک انصاف کا ورکر ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ کے سے نکلے گا اور دوبارہ وفاق کی طرف رخ کرے گا، کیونکہ باتیں تو اسی طرح کی جا رہی ہیں کہ گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈا پور کی جو تقریر ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہے، اور گزشتہ روز ہم نے اس کے اوپر اپنا پروگرام بھی کیا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد شیخ وقاص اکرم جو کہ ترجمان بھی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ 7 دسمبر کو دوبارہ ڈی چوک آنے کی بات کی گئی ہے، اور دوبارہ جو احتجاج اور ریلی کی بات کی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کے اوپر ابھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا ہے، اس کے اوپر پارٹی کے اندر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، خان کی ہدایت کا انتظار کریں گے۔ تو اب سیاسی کمیٹی جو ہے تحریک انصاف کی، اس کا بھی ڈیلی اجلاس ہو رہا ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک سپلٹ اوپینین ہے، ایک جو ہے وہ کوئی ایک کا دکھائی نہیں دیتا۔ تو پی ٹی آئی کو اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہے اسٹرانگ لیڈرشپ کی، کہ ان کو اسٹرانگلی کوئی ایک بندہ لیڈ کر رہا ہو۔ آدھی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ علی امین گنڈا پور کے جو ہے وہ ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے ہے، باقی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ادھر ادھر سپلٹ ہوئی ہوئی ہے۔ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ لیڈ کرنا چاہتی ہیں، لیکن بشریٰ بی بی کی لیڈرشپ کو شاید خان صاحب تو تسلیم کر رہے ہیں، شاید خان صاحب کی جانب سے تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ لیڈ کریں گی، اور وہ شاید اسی کو ذہن میں رکھ کے سنجانی سے جو ہے وہ اپنے تمام ورکرز کو ڈی چوک تک لے گئیں، کیونکہ مجھے خان صاحب نے کہا ہے۔ تو لیکن ورکرز کے ساتھ کیا ہوا وہ سامنے ہے۔ تو سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے، سیاسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، جس کی سیاسی اپروچ ہو، اور وہ سیاسی طور پر حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر فیصلے کرے، اپنے حق میں بھی فیصلے کرے، ورکرز کے حق میں بھی فیصلے کرے۔ ورکرز جو ہیں اس وقت بھی اسپتالوں میں موجود ہیں۔ تو یہ وہ ریالٹیز ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ سارے اچھے فیصلے کر رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ سارے اچھے کام کر رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کی خامیاں کوتاہیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دونوں طرف کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے، لیکن اس میں جو پٹنے والا، جو مرنے والا، جو نقصان اٹھانے والا اس میں جو اینٹی ہے، جو ایک کمیونٹی ہے، وہ ہے ورکرز کی۔ آج بھی جب میری بات ہو رہی تھی کچھ اسپتال کے ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے ساتھ، اور جو وہاں پر جو زخمی موجود ہیں ان کی حالت زار کے حوالے سے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سن کر کے جو لیڈرشپ ہے وہ ان میں سے کوئی اب فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ ڈیلی اڈیالہ تو جاتے ہیں، وہاں پر خان صاحب سے ملاقات کی کوشش بھی کرتے، کیونکہ حکومت کی کیونکہ عدالت کی جانب سے یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ فیصل چودھری صاحب کی ملاقات کرائی جائے، جو ان کی وکلا کی ٹیم ہے ان کی ملاقات کرائی جائے۔ آج بھی وہ صبح وہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے، اور اسی آرڈر کی بنا پر انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ ملاقات کی درخواست بھی رکھی، جو کہ قبول نہیں ہوئی، اور ملاقات آج بھی نہیں ہو پائی ہے۔ اور آخری ملاقات جو فیصل چودھری صاحب اور وکلا کی ٹیم کی اور یا کسی کی بھی خان صاحب سے ہوئی تھی وہ 26 نومبر کو ہوئی تھی۔ اور اب جو ہے وہ اس میں
تازہ ترین یہی بات ہے کہ یہ جو ایک افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے کہ جی خان صاحب کتنے گئے، خان صاحب کو جو ہیں وہ کس پولیس کی اور کس قانون نافذ کرنے والے ادارے کی تحویل میں ہے. خان صاحب جسمانی ریمانڈ پر موجود ہیں، اور جسمانی ریمانڈ پر جو ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہی موجود ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پنجاب پولیس ان کو لے گئی، پنجاب پولیس ان کو لے کر نہیں گئی، وہ اپنے ریمانڈ سمیت اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہے. اور اب جو جیل ہے، اڈیالہ جیل ہے، ان کا جو وہاں پر بیرک ہے، اسی کو نیو ٹاؤن تھانے کا حصہ قرار دے دیا گیا. جیسے کہ کسی بھی جگہ کو، جیسے کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا تھا کہ جی جو CID کی جو بلڈنگ ہے اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے، یا بنی گالہ کو قرار دے دیا گیا تھا، یا سندھ ہاؤس کو قرار دے دیا گیا تھا. اسی طرح سے اڈیالہ جیل کو بھی سب جیل کا درجہ دیا گیا ہے، اور خان صاحب وہیں پر موجود ہیں. اور جو ان کا جسمانی ریمانڈ کی جو استدعا منظور ہوئی تھی، اور وہ اس وقت جسمانی ریمانڈ پر ہیں، تو یہ اس وقت جسمانی ریمانڈ پر ان سے چھان بین جو ہے وہ وہیں پر اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہو رہی ہے. تو اب جو اس کے اوپر جو کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی تو یقیناً ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن آج وزارت اطلاعات کی جانب سے بھی ایک بھاری بھرکم پریس کانفرنس کی گئی ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی نئی چیز آتی ہے، لیکن اس میں جو ایک کام کی چیز مجھے لگی جو ہٹ کے تھی تھوڑی روٹین سے، وہ یہ ہے کہ فیک نیوز کے اوپر بہت بات کی گئی کہ جی وہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے، اور PTI کے جو اپنے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں سے بھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے فیک اکاؤنٹس ہیں جہاں سے مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو اس وقت جاری ہے. لیکن اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک پورا سیل کام کر رہا ہے وزارت اطلاعات کا اس فیک نیوز کے تدارک کے لیے، اور یہ جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہے اس کو ایک اسٹریم لائن کرنے کے لیے. تو وہ جو وزارت اطلاعات کا سیل ہے اس نے ابھی تک کتنے اکاؤنٹس بلاک کیے ہیں، کتنے اکاؤنٹس کی نشاندہی کی ہے، سائبر لاس کے تحت جو ہے وہ کتنے جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو گئی ہے. چلے جو فیک اکاؤنٹس ہیں وہ تو چلے اس کے اوپر آپ کو جو سائبر کرائم سیل ہے وہ ایک پوری بھرپور کارروائی کرے گا. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ فیک اکاؤنٹ جو ہولڈرز ہیں یہ کس IP ایڈریس سے کام کر رہے ہیں، کہاں پہ کام کر رہے ہیں، ملک کے اندر ہیں، ملک سے باہر ہے. زیادہ تر تو ملک سے باہر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسے تمام تر اکاؤنٹس. لیکن جو ملک کے اندر بھی اکاؤنٹس کام کر رہے ہیں ان تک پہنچنا جو ہے، ان تک رسائی جو ہے وہ یقیناً یہ اب آپ یہ جو سائبر کرائم سیل ہے FIA ہے ان کو کرنی پڑے گی. اور اس کے بعد وزارت اطلاعات کو بھی اس کے اوپر بڑی تندہی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو ایک افواہوں کا بازار ہے یہ ختم ہو سکے اور جو صحیح خبر ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے. اب اس میں صحیح خبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح خبر حکومت کے حق میں ہی ہوگی، لیکن وہ صحیح خبر جو ہے وہ صحیح خبر ہوتی ہے، وہ کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف نہیں ہوتی. اس کا یہ جو کرائیٹیریا ہے یہ بالکل بھی نہیں ہوتا. لیکن اس میں ایک اور جو اہم ترین جو میرے خیال میں ایک وہ ہے وہ یہ ہے کہ پوائنٹ کے جو VPNs ہیں ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، جو نئی جو فائر وال کے حوالے سے جو نئی اپگریڈیشنز ہیں. ڈیلی صبح اٹھیں تو ایک نیا فیچر جو ہے وہ متعارف ہوا ہوتا ہے. کچھ جو ہماری سوشل میڈیا ایپس ہیں وہ VPN پہ کام کر رہی ہیں، کچھ جو ہیں وہ VPN بند کریں تو کام کرتی ہیں، کچھ جو ہے وہ وائی فائی پہ کام کر رہی ہیں، کچھ جو ہے وہ اپنے سیلولر نیٹ ورک پہ کام کر رہی ہیں، کچھ جو ہے وہ کسی پہ بھی کام نہیں کر رہی. اور ابھی آج جو ہے وہ تازہ ترین جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا جو تنہائی کا ساتھی ہے، جو تنہائی کا سہارا ہے، جو اکیلے بیٹھ کر وہ کسی وقت ٹک ٹاک کی جو ریلز ہیں ان کو اسکرال کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں اور بنانے کا شوق بھی پورا کرتے رہتے ہیں. تو ان تمام لوگوں کے لیے بری خبر یہی ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے اس پہ پابندی لگائی گئی ہے پاکستان میں. اب وہ کتنے عرصے کے لیے ہے، کیونکہ اب تو وہ PTA جو ہے وہ بھی جو پابندی لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سورسز کے ساتھ پابندی ہے، وہ آن ریکارڈ پابندی جو ہے وہ قرار نہیں دیتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پابندیاں جو کہ آن ریکارڈ نہیں ہیں، یہ جو ذرائع کے ذریعے لگائی جاتی ہیں لیکن جو اس کے اثرات ہیں وہ سورسز نہیں ہیں، وہ ہم فونز کے اوپر بھگتتے ہیں اور ہمیں بہت ساری شکایات اس حوالے سے موصول ہو رہی ہیں. تو ہوپ فلی یہ سارے سچویشن سارٹ آؤٹ ہوگی. اور شیزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ جو ہیں وہ ان کی جانب سے یہ ہم نے بیان سنا تھا کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو خدا را جلدی سارٹ آؤٹ کریں، کیونکہ جب IT کا نظام جو ہے وہ ملک میں بیٹھتا ہے تو بہت سارے لوگوں کا کاروبار بیٹھتا ہے، بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ کام رکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ لوگوں کا حق ہے. اب وہاں پہ ساری دنیا میں جو ہے وہ 5G سے اوپر کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کو تیز رفتار کیا جا رہا ہے، تیز کیا جا رہا ہے سسٹم کو، اور لوگوں کی ریچ میں بنانے کے لیے فری آف کاسٹ دیا جا رہا ہے. اور یہاں ہم ہیں کہ ہر چیز پہ پابندی ہے، ہر چیز کے اوپر ہم اس کو بند کرنے کی کوشش کریں. ہم چیزوں کو چلانے کے 100 طریقوں پہ کام نہیں کر رہے، ہم چیزوں کو روکنے کے 100 طریقوں پہ کام کریں، اور ہمیں اپنی اس روش کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیر علی آفیشیل.
ہے.